स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान दुआओं के साथ इंशाल्लाह अंबिया की दुआओं की जो सीरीज़ है उसकी आज हम दुआ नंबर 16 करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मुझे बताइए कि ये कौन से नबी की दुआ है? रब्बी इन्नी आऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म। नूह अलैहिस्सलाम की, अल्लाह मुबारक। रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये किसकी दुआ? एक्सीलेंट, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। गुड। रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन। ये किसकी दुआ? नूह अलैहिस्सलाम की। एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक। चलिए इंशाल्लाह आज के अपने देखते हैं हम किस नबी की दुआ आज सीखेंगे। इनकी कौम में से जो अल्लाह के नाफरमान थे वो डूब कर हलाक हो गए थे। नूह अलैहिस्सलाम, इन्होंने 950 साल तक तबलीग की। इनकी बीवी कौम के नाफरमान लोगों के साथ शामिल थी। अल्लाह मुबारक। यस, इंशाल्लाह आज हम नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सीखेंगे। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं अंबिया का जो जैसे ट्री है। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम और फिर उनकी जैसे वाइफ थी हव्वा, और फिर ये आदम अलैहिस्सलाम के सब बेटे थे, ठीक है। फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल यारिथ था। इसके आगे से बेटे थे इदरीस अलैहिस्सलाम। इदरीस अलैहिस्सलाम के आगे फिर दो जैसे बेटे थे, और उनमें से जो लामिक था उसके बेटे थे नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर नूह अलैहिस्सलाम के आगे से 4 बेटे थे। फिर इन 4 बेटों में से जैसे आगे जो नस्ल चली उसमें इरम, ये आपने वो पढ़ा भी होगा, सूरह फजर में आता है ना, तो ये वही कौम जैसे है। और फिर ये 2, और फिर जो इरम थी इसमें से सौलेह अलैहिस्सलाम इस जनरेशन में आए, और फिर ये जो दूसरे इनके बेटे में से थे साम में से, इनमें से फिर हूद अलैहिस्सलाम, और फिर हूद से आगे आप देखें फिर आगे उनकी नस्ल चलती है। फिर हूद और सौलेह के आगे हूद अलैहिस्सलाम से आगे आता है आजिर, ठीक है, ये उन्हीं की जनरेशन में था। आजिर कौन था पता है ना आपको? इसका कुरान में जिक्र भी आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप था। इससे फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और फिर हर्रान जो है वो इसका भाई था, जिनके बेटे थे लूत अलैहिस्सलाम, ठीक। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे से 2 बीवियां थी, सारा और हाजिर। और फिर जो हाजिर थी उनमें से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो सारा थी उनमें से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो बहरहाल ये एक थोड़ा सा आपके लिए आपको ओवरव्यू देने के लिए कि किस तरह अंबिया की जनरेशन चली। और अल्लाह सुब्हान ताला इन्हीं के बारे में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहिम की आल औलाद से औलाद इमरान की आल को सारे जहान से, ठीक है। तो ये जो आल औलाद है इसमें फिर सारे आपने देखा वो आ गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको भी चुना और आगे उनकी जनरेशन से भी लोगों को चुना। वैसे तो आप देखें कि बहुत सारे अंबिया आए, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 25 का नाम आता है, यानी 25 प्रॉफिट्स का नाम कुरान मजीद में आता है। और इन 25 में से 5 को उलुल अज़्म भी कहा गया। आपको किसी उलुल अज़्म नबी का नाम याद है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनमें थे, शाबाश। और मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, वेरी गुड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भी गया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, बस आप सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। तो आप देखें कि ये 5 जो रसूल हैं इनको उलुल अज़्म कहा जाता है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے انبیاء ہی محترم ہیں، لیکن چونکہ ان کے ٹاسک بہت ڈیفیکلٹ تھے، ٹھیک ہے، ان کو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مشکل اقوام دی گئی، تو اسی لیے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی 4 جیسے وجوہات ہیں کہ ایک تو یہ کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا، اور یعنی گیو اپ نہیں کیا، نہ ری ایکٹیو ہوئے. پھر اسی طرح اللہ کی طرف دعوت میں زبردست استقامت، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر اسی طرح حق اور سچائی کے رستے پہ رہے، جمے رہے، اور باطل کا مقابلہ کیا، یعنی نہ تو کبھی باطل کے آگے گیون کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت چھوڑی. اب آپ دیکھیں چونکہ انہوں نے بہت مشکل لوگوں کو ہینڈل کیا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کی کیٹیگری میں ڈالا. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ چکے، تھوڑا سا اس کو کوئک سا دیکھ لیتے اوور ویو کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے 2 باتیں ان کو کہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. لیکن پھر کیا ہوا کہ ایز باقی انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کہ ہمیشہ ان کی قوم کے جو ایلیٹس ہوتے ہیں وہ اس پیغام کو جھٹلا دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو انکار کیا، اور ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ ان کی نیت پہ شک بھی کیا، ان پر پاگل پن کا الزام لگایا، اور پھر ساتھ ہی لوگوں کو کہا کہ تم انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کرو؟ کہ جب تک نوح علیہ السلام زندہ ہے تب تک دیکھو، اور یہاں تک کہ پیغمبر پیغام پہنچانا چھوڑ دیں. یعنی انہوں نے کہا اثر کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی نہیں مانیں گے، اور آہستہ آہستہ نوح علیہ السلام بھی دعوت دینا چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا ویٹ کرو. پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی. قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے کہا اے میرے رب، انہوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو ہی میری مدد فرما. اور پھر کیا ہوا کہ ایک بات جو ہم اس سارے واقعے سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے نیگیٹو کرٹیسزم کو ہمیشہ اگنور کیا، وہ اپنے کام پہ جمے رہے. آپ دیکھیں کہ وہ جب کشتی بنا رہے تھے تب بھی لوگ مذاق اڑاتے، جب انہوں نے پیغام دیا تب بھی، اور یہ جو ریزسٹنس ہے لوگوں کی طرف سے یہ 950 سال تک وہ برداشت کرتے رہے. یعنی آپ دیکھیں ہم تو 2-3 دفعہ اگر کوئی ہمیں ریزسٹ کرے تو ہم گیو ان کر جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کی استقامت اور یہ پازیٹیوٹی ان کو پھر بہت، جیسے آپ دیکھیں اللہ کی مدد بھی آئی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوئے اس میں. تو اس لیے ایسا ہوتا رہتا ہے زندگی میں، لیکن نیگیٹو کرٹیسزم کو امپورٹنس نہ دیں لائف میں نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم زندگی میں کام شروع کرتے ہیں نا تو کامیابی ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا، یعنی کیا ہم کو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں تو اس میں سکسیسفل ہی ہوں گی؟ نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی وہ عام لوگوں نے بنائی تھی نا، یعنی وہ سکلڈ قسم کے لوگ نہیں تھے، اور پیشہ ور افراد نے ٹائٹینک بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کون سی کشتی کو نجات دی تھی؟ دونوں ہی شپس تھی نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک کیوں نہیں بچ سکا؟ کیونکہ وہ اتنے تکبر میں آ گئے، انہوں نے کہا کوئی بھی جو مرضی ہو، یعنی ایون نعوذ باللہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایون گاڈ کین ناٹ سنک اٹ. ہاں، یہ جملہ تھا جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا نا. لیکن عام لکڑی کی بنی ہوئی کشتی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ جو کئی ہیوی ٹن شپ تھا بہت سارے فیچرز کے ساتھ وہ ڈوب گیا، اس کو کوئی چیز نہیں بچا سکی. تو اس لیے طوفان چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو یا ہماری زندگی میں ہو، جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو طوفان تو آتے رہیں گے، اور نوح علیہ السلام کی جو زندگی میں طوفان آیا وہ بھی اسی بات کی گواہی تھا کہ جب اللہ ساتھ ہے تو ہر طرح کے طوفان کا آپ مقابلہ کر سکتے. بالکل.
پھر آپ دیکھیں کہ آج کی جو دعا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ مجنون ہے اور وہ جھڑک دیا گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے لوگوں نے دو طرح ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، ایک تو ان کو کہا کہ یہ مجنون ہے، پھر ان کو جھٹلا بھی جھڑک دیا، یعنی ڈانٹ دیا، جیسے آپ کہہ سکتے فزیکل ابیوز بھی کیا، مے بی جس طرح لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں جب انہوں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی۔ اور پھر خاص طور پہ نوح علیہ السلام اتنے کنسسٹنٹ تھے نا۔ پھر کیا ہوا کہ پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، بس تو ہی ان سے بدلہ لے۔ تب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، تو ہم نے آسمان کے دروازے خوب برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے، اور آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک بارش ہوتی رہی، اور ہم نے زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، تو اوپر اور نیچے کا پانی ایک ایسے کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا، اور وہ کام کیا تھا کہ اللہ کے نافرمانوں کو تباہ کرنا۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لی، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ اس شخص کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو عزت اور اعلیٰ مقام دیا، کیسے کہ وہ سب تباہ ہو گئے جو ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو بے عزت کرتے تھے، اور ان پہ الزام تراشیاں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بچا لیا۔ اور بے شک ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا، تو کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ یعنی نوح علیہ السلام اور پھر ساتھ ہی جو انہوں نے کشتی بنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دونوں چیزوں میں نشانیاں چھوڑ دی کہ جو استقامت اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا؟ تو انشاءاللہ آج ہم نوح علیہ السلام کی جو سورہ القمر میں دعا آئی ہے اسی کو کریں گے۔ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میرا بدلہ لے لے، تو میری مدد فرما۔ تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی پہلے ریسائٹیشن سنتے ہیں، پھر اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر۔ اب دیکھیں اس دعا میں بھی نا ایک وہ نظر آتی نا ہیلپ لیسنس سی، کہ جیسے ایسے نہیں ہوتا کہ انسان کہتا ہے کہ بس انف ہو گیا، بس بہت ہو گیا۔ تو اور پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے اتنا عرصہ اللہ کا کام کرتے رہے، مگر وہی بات آپ دیکھیں کہ انسان کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں نا، کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ جب ایسی سچویشن آ جائے، جب ہمیں لگے کہ اب ہماری برداشت سے چیزیں باہر ہیں، تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے، مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، وہ ہماری مدد کرے، ہمارے لیے آسانی کرے، تاکہ اس مشکل وقت میں کوئی ہمارے ایمان کو نہ جھڑکا سکے۔ جیسے آپ دیکھیں نا بعض دفعہ ایسی بھی آزمائش آتی کہ انسان کا ایمان ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ زندگی کی آزمائشوں میں ایک آزمائش ایسے لوگوں کا زندگی میں ہونا ہے جو کسی نہ کسی طرح اپنے وجود یا رویوں سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، یعنی وہ ہماری زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، ان کے ہونے کی وجہ سے ایک پریشانی مشکل رہتی ہے، اور ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ اور پھر ہمیں بعض دفعہ یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اتنی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور اسٹرینتھ نہیں آ رہی ویسی، اور اس شخص میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اور پھر ہم مایوسی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو ایسا کیا کبھی لگتا ہے آپ کو کہ اب اب مزید نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی مدد چاہیے؟
اب میں سچویشن میں کیا کروں، اور پھر آپ تھوڑا ڈس اپوائنٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوور ویلم ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ جس کو کہیں کہ ہیلپ لیسنس سی فیل ہوتی ہے انسان کو نا. تب آپ دیکھیں کہ جب مجبور اور بے بس محسوس کریں تو کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں یا لوگوں سے؟ اللہ سے مدد مانگنی، ٹھیک ہے. اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ والی دعا میں کس سچویشن میں کروں نا. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو لگے نا کہ اب تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لگتا ہے سب دروازے بند ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں ہمیشہ ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اللہ سے دعا مانگنے کا. وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، 24/7 کھلا ہے. بعض ہمیں لگتا ہے ہم ایک تنگ گلی میں آ گئے، نہ دائیں جا سکتے نہ بائیں جا سکتے، کیا کریں، کس کو کہیں. یعنی اتنا انسان نا پریشر میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے فیملی کی وجہ سے، یا اور ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. تو سب کیا سوچا کریں، جب سب دروازے بند ہو گئے تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت ہمیشہ میرے لیے کھلی ہے، اور اللہ تعالیٰ 24/7 ہے اپنے بندے کے لیے. وہ دعا مانگ کر تو دیکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں جب لوگوں کے رویوں کی وجہ سے آپ بے بس ہو جائیں، ہیلپ لیس محسوس کریں، کہ آپ کہیں کہ مثلا میں کتنا اور اس کو سمجھاؤں، میں اور کیا کروں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی کولیگ ہوں یا باس ہوں، یا آپ کے گھر میں کوئی ہو، یا آپ ان کے ساتھ کوئی کورس کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص مسلسل آپ کے لیے ٹیسٹ بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات آپ سے کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب آئی ایم ہیلپ لیس، اب میں اس چیز کو نا کنٹینیو نہیں کر سکتی، یہ ریلیشن شپ مزید نہیں چل سکتا. ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے، آپ صحیح فیصلہ کریں. بالکل بالکل، کبھی ہسبینڈ کبھی بچے، ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ دیکھیں جب ایسی مشکل آپ پر آئے کہ آپ افسردہ ہو جائیں، آپ کو جیسے کہا جائے کہ آپ کا مرض لا علاج ہے، یا مثلا آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز ریجیکٹ کی جاتی ہے، آپ کی یہ اپلیکیشن ریجیکٹڈ ہے، آپ یہاں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہمیں مسلسل ریجیکشن ہر طرف سے مل رہی ہوتی، ریجیکشن ریجیکشن. تو جب کبھی ایسا ہو تو اللہ سے دعا مانگ، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اب میں اپنی طرف سے جو کر سکتی تھی میں نے کر لیا، انسان ہونے کے ناطے جو میری کیپیسٹی میں تھا میں نے کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو رہا مجھ سے، اب آپ کی مدد چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کو لگے کہ اس نے تو بدلنا ہی نہیں تو میں اس سے کہنا ہی چھوڑ دیتی ہوں. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بچے ایسے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ یا بہن بھائی، تو آپ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ غلط چیز کر رہے ہوتے ہیں، برا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ مسلسل ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جیسے وہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے یا نمازیں ڈیلے کر رہے ہیں یا کوئی بھی برائی یا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، اور آپ مسلسل ان کو اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، ویسے کہ ویسے. لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی سوچا کریں کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے، یعنی اگلے بندے کا جو فزیکل ریاکشن ہوتا ہے نا اس سے ہمیں لگتا ہے اس پہ اثر نہیں ہو رہا، لیکن آپ دیکھیں دل میں تو طوفان مچا ہوا ہوتا ہے اس کے بھی. ہماری دعاؤں سے، ہمارے اچھے اخلاق سے اس کے اندر بھی چینج آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سے فزیکل اپیرنس سے نا گھبرا جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کبھی نہ سوچیں کہ کیا فائدہ ان کو کہنے کا، انہوں نے تو یہی کرنا ہے. نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، آپ اچھا معاملہ اچھا اخلاق نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض دفعہ ایک دعا قبولیت کی بالکل ورڈز پر ہوتی ہے، یعنی ہونے والی ہوتی قبول، اور ہم دعا مانگنی چھوڑ دیتے. تو اس لیے آپ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، مایوس نہ ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو کیا سمجھانے کا فائدہ.
اور پھر آپ دیکھیں بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، وہ ایسے کریں، آپ کہیں کہ اچھا دیکھو ذرا 1 سال ہو گیا اس کو قرآن پڑھتے ہوئے، ابھی تک تو یہ نماز نہیں پڑھتی، ابھی تک اس نے حجاب نہیں لینا شروع کیا، کیا فائدہ ہوا قرآن پڑھنے کا؟ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، اور کیا پتہ اس نے کیا کچھ بدل لیا ہو ہماری اپنی زندگی میں. ہم تو بس ظاہری چیزوں کو دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں نا. تو ہمیں ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں بس اپنا کام کرتے رہنا ہے جیسے نوح علیہ السلام نے کیا. اب دیکھیں نا کتنے سال لوگ ان کو مسلسل لیٹ ڈاؤن کرتے رہے لیکن وہ کتنے فارم رہے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم جیسے خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہیں تو ہمارے ملک میں اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جب ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، ہم کتنے دکھی ہو جاتے ہیں نا، اور ہم کتنے ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کچھ ہم کر سکیں، جو اتنی مشکل میں ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. یعنی آپ دیکھیں ہر جو مسلمان ایک جس کو کہتے ہیں نا درد مند دل ہوتا ہے نا، جس کے اندر کمپیشن ہوتا ہے، وہ جب بھی ناانصافی دیکھتا ہے اس کا دل دکھتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے وہ کچھ کرے. تو اب آپ کیا کریں؟ آپ یہ دعا کریں، کیونکہ ہم تو آپ دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے نا. یعنی جو کچھ مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کو بدل سکتے ہیں، نہ ہم اپنا کوئی رول ہمارا ایسا ہے. لیکن ایک ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے نا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو ہم تو ہیلپ لیس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتے ہیں ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت دے، ان کے لیے آسانیاں کریں انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں enough is enough, I have enough of this. نہیں، there will never be enough. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی کوئی ٹائم لمٹ نہیں بتائی کہ تم نے اتنے سال بس صبر کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ٹائم لمٹ لگا لیتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں مجھے 5 سال ہو گئے، مجھے 10 سال ہو گئے، مجھے اتنے سال ہو گئے، مجھے اتنے دن ہو گئے. اور کتنا بندہ آپ کرے نا، enough is enough، بس اب میں اور نہیں کر سکتی. I'm broken now. I have enough of this. جب ایسی باتیں دل میں آئیں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے خیالات ہمارے دل میں پہلے آتے ہیں نا، تو جیسی ایسی چیزیں آپ کے دل میں آئیں کہ اب آپ مزید نہیں صبر کر سکتے، اب آپ مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کو اسی مایوسی میں روشنی نظر آئے گی انشاءاللہ. تو اس لیے آپ دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسانی، ہر غم کو خوشی، اور ہر شر کو خیر سے بدل سکتے. بات یہ کہ ہمیں دعا مانگنی آنی چاہیے. جب ہم واقعی ہی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگتے تو آپ دیکھیں اگر دعا قبول نہیں بھی ہوتی نا، دل میں ایک سکون اطمینان آ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا نا، بس اب اللہ کے حوالے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیں گے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ there is a dead end. جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا، بالکل ہم ہر رات کو سونے سے پہلے بھی دعا مانگتے نا، فَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، یا اللہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا سب کچھ. اور اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بندے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. بالکل بعض دفعہ آپ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مشکل آتی تاکہ ہمارے گناہ دھل جائیں. بعض دفعہ اللہ نے ہمارا درجہ بلند کرنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے نا مشکل وقت میں، اینڈ میں وہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ سے دور ہو کر آج تک کوئی کامیاب نہیں ہو، چاہے وہ فرعون ہو اور چاہے وہ قارون ہو. یعنی
دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، چاہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے لوگ تھے، اتنے انفلوئنشل تھے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کے، اللہ سے جنگ کر کے کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ ایمان والوں کا ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے، وہ ایک مشکل وقت سے گزرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں اپنے رب کے سامنے بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ہمیں قرآن مجید میں بھی دی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، آخر اس نے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ یعنی ایسا وقت آئے تو تھوڑا سا سوچا کریں کہ زندگی میں اور بھی تو کتنی سچویشنز آئیں جب اللہ نے میری مدد کی، تو اب تم کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی ناشکری سے بچو، اس وقت اللہ کا تقوی اختیار کرو اور شکر گزار بنو۔ یہ دو کام ہے کرنے کے ہمارے، اللہ سے دعا، اللہ کا تقوی اور شکر گزاری، تو انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اللہ ہی ہمیں نکالے گا، بالکل فرشتوں کے ذریعے مدد آئے گی۔ اب دیکھیں کہ جیسے نا، ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں کہ بعض دفعہ نا ہمیں زندگی میں ایسے بھی لگتا ہے کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے نا، میں بالکل اکیلی ہوں، کبھی کبھی ایسی فیلنگ آتی نا، کہ آپ دیکھیں فیزز ہیں ہماری لائف کے نا، کبھی ہمیں لگتا ہے ہم بالکل اکیلے ہیں، کوئی مجھے سمجھتا نہیں، کوئی میرے ساتھ نہیں، تو آپ نا ایک دعا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی نا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا مانگنی شروع کر دیں۔ اس میں جو آخر میں آتا ہے نا سلطانا نصیرا، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مددگار مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے گھر میں ہی آپ کے لیے کوئی سپورٹ پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ ایئرپورٹ، جیسے میں یوزلی جب ٹریول کرتی ہوں تو میں ضرور اس دعا کو مانگتی ہوں، تو میں نے دیکھا الحمدللہ کوئی نہ کوئی ہیلپ مل جاتی۔ جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ اتنے ہیوی سوٹ کیس ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے میں اکیلی ہوں، کون یہ بیگ اٹھائے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہیلپر آ جاتا ہے۔ سورہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ کی طرف آتی۔ آپ کے پاس اگر قرآنی مصنون دعاؤں کا ایپ ہے نا، اس میں ہے، جو الہدا کی بک ہے نا، اورنج کلر کی، ربی ادخلنی مدخل صدق، اگر کوئی اسٹوڈنٹ جلدی سے چیک کر کے آیت نمبر بھی لکھتے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک عائشہ، سورہ اسرا آیت 80 ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ تو چلے انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی دعا کو ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں اور پھر کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی۔ بسم اللہ۔ أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر۔ اچھا اب دیکھیں ایک چیز جو میرے ذہن میں بھی فوراً آئی، وہ یہ ہے کہ مغلوب کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نا کہ کوئی غالب آ گیا مجھ پہ، یعنی کوئی ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو لائف میں ایسے فیل ہو نا کہ کوئی انسان ڈومینیٹ کر رہا ہے نیگیٹو طریقے سے، یا حالات ڈومینیٹ کر رہے ہیں، یا کوئی سچویشن ڈومینیٹ کر رہی ہے آپ کو اور آپ ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ دعا مانگنا شروع کر دیں، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اب بہت ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں کو بتانے سے پہلے نا اللہ کو بتائیں۔ جب ہم انسانوں کے آگے شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا، تو پھر اس سے بعض سچویشن اور ورسٹ ہو جاتی ہے، ہم زیادہ ڈپریس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ایک چھوٹی سی چیز آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے نا، تو آپ اگر اپنے آپ سے باتیں کرتے نا کہ آپ کہتے ہیں اچھا میں نا دم کر لیتی ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں، میں چائے پی لیتی ہوں تو انشاءاللہ سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو بتا دیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، وہ ایسے لگتا ہے اور بڑھ جاتا ہے،
کیونکہ وہ جس کو بتاتے ہیں وہ ہمارے لیے بعض وقت سر درد بن جاتے ہیں اپنی باتوں سے، تو جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بتانے سے پہلے اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں. اور پھر آپ دیکھیں، پھر آپ جو اپنے اندر اسٹرینتھ محسوس کریں گے نا انشاءاللہ، وہ ویسے نہیں آ سکتی جو دعا سے آتی. تو آپ دیکھیں آج بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جو کل ہم نے دعا مانگی تھی آج بھی ہم وہی مانگتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی صبر جمیل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے. کسی بھی تکلیف کے موقع پر ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے موقع پر ایسے الفاظ بولیں اور کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ my dear students, my dear sisters. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإیاکم آمین.